ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید رضا عباس ابن غلام رضا صاحب کی اوپر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا ومولا الثقلین محبوب مالک المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلاة عيد الحمد اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات عزیز اور برادران ایمان ہم نے آج کی اس عظیم عبادت کی ابتدا اور آغاز کے لیے جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران قرآن مجید کے 30ویں سورہ سورہ آل عمران کی 185ویں آیت جس کے ذریعے سے اس کائنات کا عظیم ترین اور قریب خالق تمام انسانوں کو ایک حق سے کی پہچان اور ایک سچائی اور ایک حقیقت سے آشنا کراتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس کو موت آنی ہے صرف ایک ذات ہے خدا کی جو غیر فانی ہے باقی سبھی کو موت آنی ہے موت حق ہے عزیزو دیکھیں یہ موت واحد ایسا حق ہے کہ جس سے ہر انسان ہر فرد چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو بادشاہ ہو یا رعیت ہو حاکم ہو یا محکوم ہو جاہل ہو یا عالم ہو مومن ہو یا کافر ہو مرد ہو یا عورت ہو جوان ہو یا ضعیف ہو ہر انسان اس موت سے اس حق سے جو حق ہے
इससे नापसंद करता हुआ नजर आता है, इससे डरता हुआ नजर आता है, इससे मुतनफ्फिर है। कोई भी इंसान इसे पसंद नहीं करता, कोई भी इंसान इसे चाहता नहीं है, कोई भी इंसान इसे दिल से कबूल नहीं करता है। हर कोई मुतनफ्फिर है, हर कोई डरा हुआ है, दहशतज़दा है, वहशतज़दा है। अच्छा, ये डर की वजह क्या है? मौत जब हक है तो इससे डर की वजह क्या है? डर का सबब क्या है? इससे डरने का मकसद क्या है? इससे डरने का रीजन क्या है? इससे डरने का कारण क्या है? इसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकर की आयत नंबर 95 में बयान किया कि क्यों इंसान मौत से डरता है, किस लिए डरता है। जिक्र हो रहा है बनी इसराइल का, यहूदियों का, जिसे आप इजराइल कहते हैं। और कह रहे असल में ये बनी इसराइल है। इसराइल नाम है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसराइल जिसका मतलब होता है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की औलाद बनी इसराइल, अब्दुल्ला की औलाद। और कर रहे जिसे आज आप इजराइल के नाम से जानते हैं, ये असल में है इसराइल, बनी इसराइल। और करिएगा दोस्तों और अजीजों, इनकी एक फिक्र है, इनकी एक थिंकिंग है, इनकी एक सोच है कि ये अपने से आला, अपने से बाला, अपने से बेहतर, अपने से बढ़तर किसी को मानते ही नहीं है, किसी को जानते ही नहीं है, किसी को कबूल ही नहीं करते हैं। हम ही आला है, हम ही बेहतर है, हम ही बरतर है, सबसे आला हम है। क्यों भाई? कहा क्योंकि अल्लाह ने अंबिया हम में ज्यादा भेजे हैं, हम में से नबी ज्यादा हुए हैं, कुरान किताबें हम में ज्यादा आई है, मन्नो सलवा अल्लाह ने हम पर नाजिल किया है। और किया, और आपकी मुसलमानों की किताबों में अल्लाह ताला ने हमारी बरतरी का ऐलान किया है, फौकियत का ऐलान किया है, फजीलत का ऐलान किया है, हमारे अफजल होने का ऐलान किया है। और कर रहे ना, और इसके अलावा हम अंबिया की औलाद है, बनी इसराइल अंबिया की औलाद है, तो सबसे आला जानते हैं। अच्छा, अंबिया की औलाद है ना, उसके बावजूद भी इतनी सारी फजीलतें इन्हें मिली हुई है। नबियों की औलाद है ये बनी इसराइल, उसके बावजूद भी अहले हक की नजर में जलील है, रुसवा है। अहले हक इन्हें और अहले मार्फत इन्हें अच्छा नहीं समझते, जलील समझते। क्यों भाई? वजह क्या है? जब इतना बुलंद हसब नसब रखने वाले और इतने बुलंद हसब नसब के मालिक है, तो इन्हें हम अहले हक लोग, जो अहले हक है, हक तरफ है, हक परस्त है, इन्हें अच्छा क्यों नहीं समझते? वो इनकी इज्जत क्यों नहीं करते? का वजह यह है कि कुरान ने और अहले बैत ने हमें एक दर्स दिया है, हमें एक तालीम दी है। कुरान ने और अहले बैत ने हमें बताया है कि इंसान की इज्जत उसके अच्छे अमाल की बिना पर होती है। इंसान अफजल अपने अच्छे अमाल की बिना पर होता है, इंसान बरतर अपने अच्छे अमाल की बिना पर बनता है, इंसान आला अपने अच्छे अमाल की बिना पर बनता है। अरे भाई, इतना नहीं, सुनिए, अगर कोई इंसान बद आमाल हो, क्यों ना अच्छे अखलाक का, अच्छे हसब नसब का मालिक क्यों ना हो, नबी का बेटा भी, सुनिएगा भाई, और करिएगा दोस्तों और अजीजों। भाई एक इंसान बद आमाल और बद किरदार का मालिक है, लेकिन नबी का बेटा, तो कुरान ने कहा ये लानतुल्लाह है। और क्या आपने, ये लानतुल्लाह है। वही आमाले साले करने वाला, अंजाम देने वाला, पश्त कौमों कबीले से क्यों ना हो, जनाब सलमान जैसा, गैर कर लेना, पश्त कौमों कबीले से क्यों ना हो, वो रज़ी अल्लाह हो जाता है। जो बद आमाल अंजाम देने वाला, आला हसब नसब का मालिक क्यों ना हो, नबी का बेटा क्यों ना हो, लानतुल्लाह कहलाता है। और क्या आपने, चलिए, तो बनी इसराइल क्या सोच है इनकी, क्या थिंकिंग, हम सबसे आला है, लेकिन अमाल क्या है इनके? आप देखिए, मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, फिलिस्तीन के कमजोर मुसलमानों पर अटैक किया जा रहा है। रोजाना हजारों लोग मौत के घाट उतार रहे हैं, रोजाना लोग शहीद हो रहे हैं, लाशों के अंबार लगे हुए, कोई सुनवाई नहीं, कोई बोलता ही नहीं, सब खामोश है। और कर रहे ना दोस्तों और अजीजों, कौन? सब खामोश। मुसलमान शहीद हो रहे हैं, फिलिस्तीन का मुसलमान शहीद हो रहा है, बेजुर्मो खता उन पर अटैक किया जा रहा है, उन्हें हलाक कर रहे लोग, उन्हें शहीद हो रहे हैं, मुसलमान शहीद हो रहे हैं ना। अच्छा, 57 मुल्क है मुसलमानों के, लेकिन सब खामोश।
सन्नाटा छाया हुआ, किसी की आवाज निकलती नहीं। अगर कोई बोला तो कौन? अगर कोई बोला तो कौन बोला? कहा या तो आगा हसन नसरुल्लाह बोले या फिर आगा खामनाई, कोई और बोलता ही नहीं। अच्छा, लोग हमसे कहते भाई ये जो आप आजादारी कर रहे हैं इतने अरसे से, ये मजलिस से कर रहे हैं, वो जना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो शहीद हुए अरसा हो गया, गए हुए जमाना हो गया, आप फिर भी क्यों गिरिया कर रहे? 1400 साल हो गए गिरिया करते हुए, क्यों कर रहे? अच्छा, इस आजादारी से मिला क्या है आपको? इस आजादारी ने दिया क्या है आपको? हमने कहा सुनो, फिलिस्तीन के मुसलमानों पर हुआ जुल्म, 57 ममालिक है। कितने? 57, 57। सब सन्नाटे में, सब खामोश, किस कहीं से कोई आवाज नहीं, कोई आवाज बुलंद हुई नहीं। बोले तो बोले कौन? का शिया मुल्क वाले। गौर करिएगा, शिया लीडर बोले। ये बोले क्यों? इन पे हौसला कहां से आया? जो 57 ममालिक है मुसलमानों के, क्या इनके पास दौलत नहीं है, कुव्वत नहीं है, असला नहीं है, हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है? क्या चीज नहीं है? सब कुछ है। पावर इनके पास, पैसा इनके पास, असला इनके पास, सारी चीजें इनके पास है, लेकिन फिर भी खामोश है। उधर ईरान चारों तरफ से पाबंदियों में घिरा हुआ, करेंसी डाउन है, लेकिन फिर भी बोल रहा है। हमने कहा ये जुर्रत कहां से आई? हमने कहा सुनो, तुम कह रहे हो आजादारी से तुम्हें मिला क्या? अरे भाई, हमें मिली है आजादारी से जुर्रत, आजादारी से हमें दर्ज ये मिला है, जहां पर भी किसी पर भी जुल्म हो तो तुम जालिम को ना देखना कितना बड़ा है, बल्कि मजलूम की हिमायत करने के लिए जालिम के सामने खड़े हो जाओ। और क्या आपने? अच्छा, चारों तरफ से खामोश सन्नाटा है, कोई बोलता नहीं। बोला तो बोला कौन? जनाबे खामनाई, ये आगा हसन नसरुल्लाह, ये तो बोले हैं, कोई और बोला नहीं। अच्छा, यहाँ लोग सवाल करने लगते, बड़ा मिंबरों से बहुत बातें होने लगी है ना, बड़ी मिंबरों से अब खामनाई साहब की आवाजें आने लगी। ये तो फजाइल अहले बैत के लिए है मिंबर, आप इनका जिक्र क्यों करने लगे भाई? खामनाई साहब। हमने कहा जब जब भी हक के खिलाफ बातिल ने सर उठाया तो हमने हक का दिफा करने के लिए मिंबर को इस्तेमाल किया और कर रहे हैं। आज मरजैयत पर बात आई है तो इसलिए हम दिफा कर रहे हैं मरजैयत का। सुनिए भाई, अच्छा लोग कहते हैं भाई क्यों बड़ा वो कर रहे? शेरिया मिलता है, ईरान से वजीफा मिलता है, तो सुनिए, ईरान से वजीफा लेकर बोले अगर कोई तो क्या बोलना? वजीफा खौर नहीं है, वजीफा लेकर नहीं बोलते, दिफा में बोल रहे हैं। और सुनिए, लोग कहते भाई उन्हीं को रहबर मानते हो, किसी और को नहीं रहबर मानते। भाई क्या करे, मजबूरी है। क्या करे? काफिर नहीं हो सकते ना, मजबूरी समझ लीजिए, मजबूरी है, क्योंकि कुरान ने कहा इन्हें रहबर मानो। कुरान ने कहा। अब लोग कहने लगे, सवाल उठाने लगेंगे, सुनेंगे तो अच्छा, कुरान में क्या आगा खामनाई के लिए आयत नाजिल हो गई? नहीं, आगा खामनाई साहब के लिए आयत नाजिल नहीं हुई, लेकिन ऐसी जातों के लिए आयत नाजिल हुई है कुरान में कि इन्हीं की रहबरी को तस्लीम करो, इन्हें रहबर मानो, इन्हें अपना कायद मानो। ऐसी शख्सियतों को अपना कायद और अपना रहबर मानो। सुनिएगा, कुरान मजीद सूरह बकर, जनाबे मूसा के बाद जब जनाबे मूसा इस दुनिया से रुखसत हो गए और इनके बाद नबी आए हैं जनाब शमूएल, और नबी के जमाने में यहूदियों का बादशाह था जालूत, जो कौम मिस्र, जो फिरौन मिस्र की नस्ल से था, फिरौन मिस्र की औलाद से था जालूत। इसने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया। जब इसने जुल्म करना शुरू किया तो फौरन यहूदियों को हुज्जत खुदा याद आ गई, दौड़े हुए आए अल्लाह के नबी के पास, हमारी खबर लीजिए, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कीजिए, ऐसा बादशाह कोई बनाइए जिसकी क़यादत में हम जालूत से जा लड़े। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जनाब तालूत को बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर कर दिया। जब बादशाह मुकर्रर किया तो कहने लगे, क्योंकि ये कौम बड़ी अड़ियल कौम है ना, कहने लगे तालूत हमारा बादशाह कैसे हो सकता है? अरे भाई, इसके पास तो दौलत भी नहीं है, दौलत हमारे पास है, ये कैसे हो सकता है हमारा बादशाह? किस तरह से हो सकता है हमारा बादशाह?
تو اللہ کے نبی نے اس وقت جو کہا اسے اللہ نے آیت بنا کر قرآن میں رکھ دیا تاکہ آنے والے زمانے میں لوگ اپنے قائد کو پہچانیں، کیسا قائد ہم بنائیں، کس طرح کا بنانا چاہیے ہمیں، اپنے رہبر کو اس آیت کی روشنی میں بنائیں۔ اور کریے گا جس کی رہبریت قبول کرنی چاہیے، کس کی نہیں قبول کرنی چاہیے، قرآن کے روشنی میں انسان دیکھے۔ اور کرنا دوستو اور عزیزو، اللہ کے نبی سے کہنے لگے کیوں مانے، کس طرح سے انہیں اپنا بادشاہ مانے، ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس دولت ہے، دنیا بھی مال ہے، پھر بتائیے کیسے مانے۔ اللہ کے نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا اللہ کے نبی نے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بے شک اللہ نے اسے چن لیا تم پر، وزادہ بھلے اس کے پاس دنیاوی مال کم ہو، بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے علم کا پھیلاؤ تم سے زیادہ، جسم کا پھیلاؤ تم سے زیادہ، یعنی کہ تم سے بڑا عالم ہے، تم سے بڑا شجاع ہے، تم سے بڑا عالم ہے، تم سے بڑا شجاع ہے۔ اللہ نے نبی کے اس قول کو قرآن میں آیت رکھ کر نازل کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو کس کی رہبری تمہیں قبول کرنی ہے، کیسے کی رہبری تمہیں قبول کرنی ہے، کیسے کی نہیں کرنی۔ اللہ نے بتا دیا رہبر اپنا ایسا بنانا جو سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا شجاع ہو۔ اب ساری امت مسلمہ ذرا نظریں اٹھائے نا اور دیکھے جتنے بھی یہ ملک اسلامیہ ہے، جتنے بھی ممالک اسلامیہ ہیں، سب پر نظریں دوڑا دیکھے کس کے پاس علم۔ ارے بھائی سب کے پاس دولت تو نظر آئے گی لیکن علم اور شجاعت ایک ہی جگہ ملتا ہے۔ اور کیا آپ نے علم اور شجاعت کا عالم یہ ہے کہ سپر پاور کہلانے والا امریکہ گھٹنوں میں گر گیا۔ کیا صلاۃ ہے محمد اہل بیت مملکت اسلامیہ جتنے بھی یہ ممالک ہے، اسلامی ممالک ہے، سب نظریں اٹھا کر دیکھیں آپ کہ دولت تو مل جائے گی لیکن علم اور شجاعت ملے گا تو صرف ایک جگہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایسے کو رہبر بناؤ، اپنا دولت والے کو نہ بناؤ، ایسے کو بناؤ جس کے پاس علم ہو اور شجاعت ہو۔ تو اس لیے ہم انہیں اپنا رہبر مانتے ہیں، اس لیے ہم انہیں اپنا قائد مانتے ہیں، اس لیے ہم انہیں فالو کرتے ہیں۔ خیر تو یہ کہاں تھے ہم، کس جگہ تھے کہ بنی اسرائیل اڑیل قوم اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا ماننے والی قوم کہ ہم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے نا، لیکن اعمال کتنے پاس کمزور لوگوں پر اٹیک کر رہا ہے۔ یہودیوں کی پرانی عادت ہے، ان کی فطرت میں ہے کہ یہ کمزوروں پر ہی حملہ کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ایران نے کھلا چیلنج کیا، آغا حسن نصر اللہ نے کھلا چیلنج کیا، خاموش ہو کر بیٹھ گیا، آواز نہیں نکلی، لیکن فلسطینی ہتھیار نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے فلسطینیوں پر، تو انہیں کمزور سمجھ کر ان پر اٹیک کر رہا ہے، مظلوم ہے نا، ان پر حملہ کر رہا ہے۔ اس کی عادت ہے کہ یہ ڈرے ہوئے کو ڈراتا ہے۔ تاریخ پڑھ لیجئے آپ، تاریخ میں ایک جنگ ہے جنگ خیبر کے نام سے، جانتے کس سے ہے؟ یہ پہلی اور آخری جنگ رسول اسلام کی جو یہودیوں سے ہوئی۔ خندق میں آئے یہودی لیکن تنہا نہیں آئے، مشرکین مکہ کو ساتھ لے کر آئے۔ یہ خیبر کے یہودیوں سے جنگ ہے، صرف خیبر کے یہودیوں سے جنگ، یہودیوں سے جنگ۔ جنگ خیبر ہوئی کس لیے، یہ کس واسطے ہوئی؟ اللہ کے رسول نے جب حدیبیہ کے میدان میں مشرکین سے صلح کر لی 6 ہجری میں، اور جیسے ہی اطراف عالم میں یہ خبر پھیلی اور یہودیوں کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو یہودی کہنے لگے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے مسلمان ڈر گئے جو مشرکین سے صلح کر لی، ڈر کر انہوں نے صلح کر لی۔ مسلمانوں کا نبی ڈر گیا جو مشرکین سے صلح کر لی، جبکہ جانتے نہیں تھے کہ حجت خدا صلح کرے تو بھی فتح اس کی ہوتی ہے، جنگ کرے تو بھی فتح اس کی ہوتی ہے۔ اور کیا آپ نے یہ کہنے لگے ڈر گئے تو اب انہوں نے اپنی ہمت کو جٹانا شروع کیا، کہنے لگے اب موقع آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے، اب ہے موقع کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔
مرکز اسلام مدینہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے، انہیں قتل کر دو، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے مدد مانگی۔ وادی خیبر کے سے کچھ فاصلے پر 8 میل کے قریب فاصلے پر قبیلہ غطفان رہتا تھا، اس سے مدد مانگی، کہا ہماری مدد کے لیے جوانوں کو بھیجو، جنگجوؤں کو بھیجو، ہم سب اکٹھے ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے اور اس کے عوض میں ہم تمہیں خیبر کی آدھی پیداوار دیں گے، جتنی بھی فصل ہوگی اس کی آدھی پیداوار، نصف پیداوار تمہارے نام۔ 4000 جنگجو بھیجنے کا وعدہ کر لیا بنی غطفان نے۔ اچھا یہ سب ہو گئے جمع، ابھی اسلحے پر دھاریں لگ رہی ہے، ابھی تلواروں کو یہ سیکل کر رہے ہیں، ابھی خنجر چمکائے جا رہے ہیں، ابھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کو جیسے ہی پتا چلا کہ یہودی مدینے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، بے جرم و خطا مسلمانوں کو تہہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے 1600 افراد کو ساتھ لیا اور 1600 افراد کی جمعیت کو لے کر چلے سرزمین خیبر کی جانب۔ جیسے ہی یہودیوں نے لشکر اسلام کو سرزمین خیبر پر دیکھا تو سرکار اپنے اپنے بلوں میں جا کر دبک گئے۔ اگر مسلمان خاموش بیٹھ جاتے تو ان کی ہمت بڑھتی، کاچا ڈر گئے ہیں یہ، لیکن جیسے پیش قدمی کی، اچھا پیش قدمی جو رسول نے کی ہے یہ آتنک کا سر کچلنے کے لیے کی ہے اور کر رہے ہیں نا۔ اچھا اللہ کے رسول چلے کس لیے؟ تاکہ آتنک کو دبایا جا سکے۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا اپنے اپنے قلعوں میں جا کے محصور ہو گئے۔ سرزمین خیبر پر 7 قلعے یہودیوں نے بنائے ہوئے تھے، قلعے تھے 7، ایک قلعہ زیادہ مشہور ہو گیا۔ پہلا قلعہ نائم، دوسرا کتیبہ، تیسرا شک، چوتھا وتے، پانچواں سلالم اور چھٹا نتات۔ یہ 6 قلعے انہوں نے جو بنائے ہوئے تھے، ان سب سے بڑا قلعہ تھا ایک جو پہاڑی پر، ڈھلوان پہاڑی پر بنا ہوا، جس کے گرد گھاٹی تھی، کھائی تھی، خندق تھی، جس میں پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ ایک پہاڑی پر واقع تھا، پہاڑی پر بنا ہوا تھا، پہاڑی کا نام تھا قموس، اس لیے قلعے کا نام بھی ہو گیا قلعہ قموس۔ اس کا مالک تھا ابن ابی الحقیق۔ کون تھا اس کا مالک؟ ابن ابی الحقیق کا یہ قلعہ تھا، ڈھلوان پہاڑی پر بنا ہوا قلعہ قموس۔ اور کر رہے نا دوستو اور عزیزو، لیکن یہ جنگ خیبر کے بعد سے قلعہ خیبر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ قلعہ خیبر سے لوگ جانتے ہیں، اصل میں نام تھا اس کا قلعہ قموس۔ 7 قلعے، ان 7 قلعوں میں آباد تھے 14,000 یہودی، دبک کر بیٹھ گئے، اپنے اپنے قلعوں میں جا کر بیٹھ گئے اور اندر سے پتھر مارا نہیں کر رہے، تیر مارا نہیں کر رہے، پتھر پھینک رہے، تیر چلا رہے ہیں، دبک کر بیٹھ گئے، ڈر گئے۔ اچھا آپ کہیں گے بھائی جب یہ ڈر گئے تھے تو پھر وہ 39 روز کا معاملہ کیا ہے کہ 39 روز تک مسلمان کا لشکر بھاگا کیوں؟ لشکر اسلام بھاگا کیوں 39 روز تک؟ تو سنیے، جب یہ 39 یہ لشکر اسلام سرزمین خیبر پر پہنچا اور یہودی ڈر کر قلعوں میں محصور ہو گئے، کچھ جھڑپوں کے بعد کچھ قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے، ابھی لشکر کا علمبردار سرزمین خیبر پر نہیں تھا۔ ابھی مسلمان اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے، جا رہے تھے۔ جیسے یہ قلعہ قموس کے پاس پہنچے جس میں مرحب و انتا یہودیوں کے بہادر بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے یہ قریب پہنچے یہودیوں کے بہادر نے، مرحب نے فصیل سے سر نکال کر کہا جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں مرحب ہوں۔ اب نام مرحب جیسے ہی سنا مسلمانوں نے دوڑنا شروع کیا۔ 39 روز ہو گئے انہیں بھاگتے بھاگتے، جیسے ہی انہوں نے دوڑنا شروع کیا یہودیوں کی ہمت بھر آئی، یہودیوں کی ہمت بنی، کہا اچھا یہ ڈر گئے، تو ان کی تو عادت تھی کہ ڈرے ہوئے کو ڈراؤ، اب یہ اور ڈراتے رہے، مسلمان ڈر ڈر کے بھاگتے رہے۔ اللہ نے کہا اچھا مسلمانوں یہودیوں سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، کوئی بات نہیں، ہم کل ایسے کو بھیجیں گے جس کا نام سن کر مرحب بھاگے گا۔ اور کیا آپ نے، ہم کل ایسے کو تم بھاگ رہے ہو، اچھا مرحب آئے گا، نام سن کر بھاگے گا، مرحب نام سن کر بھاگے گا۔ بیان کروں تھوڑا سا،
کیوں تھوڑی سی گرمی ہے نا تو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. تھوڑا سا مختصر سا آپ کے مطلب کی چیز بیان کروں. برہم بھاگے گا. بولا کائنات کا نام سن کر بھاگا. اچھا بولا کائنات نے نام لیا تو لیا کیا؟ برہم کے سامنے نام لیا حیدر، جبکہ مشہور کیا تھا؟ علی. فاتح بدر کالی، فاتح احد کالی، فاتح خندق کالی. ارے بھائی کس کا؟ ہر کسی کو مارنے والے، دشمن اسلام کا سر کچلنے والے کالی. سب سے بڑا شجاع لشکر اسلام میں کالی. ہر سب نام سے مشہور تھے تو صرف علی کے نام سے مشہور تھے. بولا ہے کائنات. حیدر کوئی جانتا تھا کہ نہیں؟ لیکن خیبر کے میدان میں جیسے برہم سامنے آیا، قلعے سے باہر نکلا اور کہنے لگا میری ماں نے میرا نام برہم رکھا ہے، تو بولا ہے کائنات کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تعارف کراتے. جس نام سے مشہور تھے اسی سے تعارف کرانا چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن بولا ہے کائنات نے کہا تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. نام حیدر سننا تھا کہ برہم بھاگا. کیوں بھاگا ہے؟ سب نے بیان کیا کہ اس کی ماں نے، اس کی دائی ابا نے اس سے کہا تو سب سے لڑنا، لیکن حیدر نامی شخص سے نہیں لڑنا، سب سے لڑنا. ایسا کیوں کہا اس نے؟ سنیے گا. کم سنی کا عالم شعور تھا، وہ والی کم سنی نہیں جس میں شعور نہیں ہوتا. ابھی تھوڑی سی عمر نکلی ہے برہم کی. بستر پر لیٹا ہوا برہم عالم خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ ایک شیر نے اسے جس بیچ سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک شیر نے اسے پھاڑ دیا ہے. پریشان ہوا، جیسی آنکھ کھولی تو دیکھا کیا بستر پر تھا، لیکن اس کا جسم اس کے جسم کے عرق میں غرق ہو چکا تھا. پسینے پسینے برہم، برا حال. دل کی دھڑکن بڑی ہوئی تھی. جاگنے کے بعد بھی اسے سکون نہیں ملا. فوراً پہنچا اپنی دائی ابا کی جانب جو تھی نجومیہ. جا کر کہنے لگا ابا میرے خواب کی تعبیر بتا. کہا بیٹے بتا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیر نے مجھے بیچ سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. کہ میرے لال بات سن، ہر کسی کے مقابلے پر جانا، ہر کسی سے لڑنا، فاتح لوٹے گا، ور رہے گا، غالب رہے گا. صرف اتنا سن لے، حیدر نامی شخص کے مقابلے پر نہ جانا، حیدر سے نہ لڑنا. مرحب نے خواب میں دیکھا شیر نے پھاڑا ہے، یہ کہہ رہی ہے حیدر سے نہ لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. شیر اور حیدر میں کیا چیز ایک جیسی ہے؟ بھائی کیا بات ہے کہ اس نے کہا حیدر سے نہیں لڑنا؟ کیا وجہ ہے؟ سمجھئے گا، دیکھیے جانیے وجہ کیا ہے. اس نے کیوں کہا کہ حیدر سے نہیں لڑنا؟ دیکھیے شیر، ہر جانور، ہر انسان کا ایک نام ہوتا ہے، جانور کا بھی ایک نام ہوتا ہے. یہ شیر ایک ایسا جانور ہے جس کے نام بدلتے ہیں، کنڈیشن کے ساتھ بدلتے ہیں، سچویشن کے ساتھ بدلتے ہیں، حالات کے ساتھ بدلتے ہیں. یہ سو رہا ہو، سکون سے لیٹا ہوا ہو تو زرغاو کہلاتا ہے. تھوڑے سے اچھے موڈ میں ہو تو زیغم بن جاتا ہے. روب و دبدبے کے ساتھ جب یہ چلتا ہے تو اسد کہلاتا ہے. شکار کے پیچھے جب یہ دوڑتا ہے تو عباس بن جاتا ہے، اور جب شکار کو یہ پھاڑ دے تو حیدر کہلاتا. سلام محمد، اہل بیت محمد. اور کیا آپ نے تو سرکار حیدر سے نہیں لڑنا. خیر تو بات تھی تو آپ کے تھوڑا سا بیداری کے لیے اور لطف کے لیے بیان کر دیا. تو یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ یہ ڈرے ہوئے کو ڈراتے. جیسے ہی مرحب قتل ہوا تو یہ لوگ قلعے سے نہیں نکلے، ڈر کر اور دبک کر بیٹھ گئے. تب جا کر بولا کائنات نے در خیبر کو اکھاڑا تاکہ لشکر اسلام کو داخل کر سکے. اب اس پر بھی باتیں ہونے لگی کہ خیبر نہ پڑھیے، خیبر کیوں پڑھ رہے؟ مولا کائنات نے ایک بار اکھاڑا تھا، بار بار اکھاڑ رہے. بھائی یہ خیبر پڑھتے اس لیے تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں میں
تمیز باقی رہے، انہیں پتہ رہے، ان سے تمیز ختم نہ ہو جائے، انہیں یاد رہے، انہیں معلوم رہے، ان کی نالج میں، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میدان خیبر سے بھاگے کون تھے اور میدان خیبر میں آ کر فتح کرنے والا کون ہے۔ محمد اہل بیت اور کیا آپ نے خیر تو ان کی عادت ہے کہ ڈرے ہوئے کو ڈرانا۔ اچھا جہاں بنی اسرائیل کی فکر یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے افضل، وہی ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم 40 دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ ہمارا جو لیونگ ہوم ہے، ہمارا جو اسٹے روم ہے جہاں ہم اسٹے کریں گے، ہمارا جو مسکن ہے، ہمارا جو ساکن ہونے کی جگہ ہے، وہ ہے جنت۔ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، کوئی دوسرا انسان جنت میں نہیں جائے گا یہودیوں کے علاوہ، صرف ہم لوگ جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں رہیں گے، کوئی دوسرا رہے گا نہیں۔ اسے اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 میں بیان کیا۔ اچھا اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے رسول کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری یہ سوچ ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے یہاں آخرت کا گھر صرف اور صرف خالص ہمارے لیے ہے، خاص ہمارے لیے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اپنے دعوے میں سچے ہو موت کی تمنا کرو۔ جاتے کیا بات نکلی تھی؟ بات یہ تھی کہ انسان موت کے حق ہونے کے باوجود بھی موت سے ڈرتا کیوں ہے، موت سے نفرت کیوں کرتا ہے، موت سے بیزار کیوں ہے، یہ بیان کرنے چلا قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے، آیت کے ذیل میں، تاکہ پتہ چلے کیوں ڈرتا ہے انسان، کس لیے ڈرتا ہے۔ تو کیا کہا؟ یہودی کہتے ہیں ہم ہیں جو جنت کے مالک ہیں، ہم ہی جنت میں رہیں گے، ہمارے لیے جنت بنی، ہمارا گھر جنت ہوگا، ہمارا مسکن جنت ہے، ہمارا لیونگ ہوم جنت ہے، ہم جنت میں رہیں گے، کوئی دوسرا نہیں جائے گا، بلا شراکت، کوئی دوسری قوم قبیلے والا ہوگا ہی نہیں، صرف یہودی ہوں گے، اور 40 دن سے زیادہ جہنم میں رہیں گے نہیں، 40 دن میں پاک صاف ہو کر ہم جنت میں آ جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے، بلا شراکت خاص تمہارے لیے ہے، تو موت کی تمنا کرو۔ اب اللہ نے دوسری آیت میں کہا کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اے رسول یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں سے جو ان کے بدعمال پہلے بھیجے جا چکے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو ظالمین سے، گناہگاروں سے باخوبی عالم ہے، باخبر ہے، اللہ ظالمین سے، گناہگاروں سے باخبر ہے۔ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کس لیے نہیں؟ کہا یہ جو اپنے ہاتھوں سے اعمال بد بھیج چکے ہیں، یہ جو گناہ کر چکے ہیں، گناہ کی وجہ سے انسان موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ یہ یہودی جو ہے نا، گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال بد کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو قرآن نے ایک بات تو واضح کر دی، اللہ نے ایک بات بتا دی نا، موت سے ڈرنے کا سبب بتا دیا، اللہ نے موت سے ڈرنے کی وجہ بتا دی کہ جو بھی گناہگار ہے وہ موت سے ڈرے گا، جو گناہگار ہے موت سے ڈرے گا۔ انسان موت سے ڈرتا اس لیے ہے کیونکہ یہ گناہگار ہے۔ اب سنیے گا، ارے بھائی جو بھی گناہگار ہے موت سے ڈرتا ہے۔ سنیں دوستو اور عزیزو، ہر انسان موت سے ڈر رہا ہے،
موت سے بھاگ رہا ہے، موت سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، موت پیچھے پیچھے، انسان آگے آگے، لیکن ہر کوئی ڈر رہا نا، کیوں ڈر رہا ہے؟ کس لیے؟ کہا خدا نے کہا کیونکہ یہ سب گناہگار، یہ سب ہے گناہگار۔ اچھا ہم نے اسی قوم، اسی روئے زمین پر ایک قوم ایسی بھی دیکھی کہ سب کے پیچھے تو موت بھاگتی ہے، ایک قوم ایسی ہے جو موت کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے۔ اگر پیچھے نہ بھاگتے موت کے تو اسرائیل کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، باطل کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ اگر موت کے پیچھے نہیں بھاگتے تو کیا یہ جو قوم ہے یہ گناہگار نہیں؟ کہ نہیں، یہ گناہگار تو ہے، گناہ تو کرتی ہے، ان سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ بھائی ان کے پھر انہیں موت کا خوف کیوں نہیں؟ کہ اصل میں ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسے ختم ہو گئے؟ کہ اصل میں یہ لوگ ہیں شیان حیدر کرار، اور اللہ نے کے رسول نے محبت علی کے لیے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ علی کی محبت گناہ کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر راکھ کر لے۔ سلام بھیجے محمد علیہ بیت محمد۔ اور کیا آپ نے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن موت سب کے لیے اذیتناک ہے، لیکن محبان اہل بیت کے لیے اذیتناک نہیں، بلکہ یہ اذیت کا باعث نہیں بنتی بلکہ یہ راحت کا باعث بنتی ہے۔ محبان اہل بیت کے لیے بہت راحت کا باعث بنتی ہے، محبان اہل بیت کی بہت حق ہے، برحق ہے، آئے گی، آ کر رہے گی، اور کیا آ کر رہے گی، یہ حق ہے۔ لیکن یہ فطرت کا تقاضا ہے جو ہم گریہ کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان سے جب کوئی ہمارا عزیز رخصت ہوتا ہے، جاتا ہے، تو فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم گریہ کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان ہمارے درمیان رہا اس سے ہمیں انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ موت اصل میں ابدی زندگی کا پہلا دن ہے، شروعات ہے، آخرت ابدی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے یہ دنیا، لیکن آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اس دنیاوی زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا کو سدھارنے کے لیے یہاں بہت محنت کرتے ہیں، ہماری زندگی بن جائے، بڑی دن و رات محنت کریں گے، وقار بنائیں گے، خوش ہو جائیں گے، ہم نے یہاں زمین پر وقار بنا دیا، لیکن آخرت سے ہم غافل ہیں، جو ہمیشگی والی زندگی ہے جہاں پر، وہاں کے لیے ہم سوچتے ہیں، وہاں کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ بہت برحق ہے، آ کر رہے گی، آنی ہے۔ یہ فطرت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اور فطرت کا تقاضا ہے کہ جب کوئی اپنا عزیز جدا ہوتا ہے تو فطرت کہتی ہے کہ انسان محبوب بھی ہوتا ہے اور افسردہ بھی ہوتا ہے، اظہار غم بھی کرتا ہے، اظہار افسردگی بھی کرتا ہے۔ تو بڑا غم ہے، یہ بڑا صدمہ ہے، اپنے عزیز کا جدا ہو جانا، یقیناً بڑا غم ہوتا ہمارے لیے، ایسا غم، اور یہ غم ایسا زخم دلاتا ہمیں جو کبھی بھی مندمل نہ ہوتا، کبھی بھرتا نہیں، اگر ہمارے سامنے کربلا والوں کا غم نہ ہو۔ کربلا میں وہ ظلم ہوئے ہیں، وہ مظالم آل رسول پر ڈھائے گئے، خدا نہ کرے کسی پر اس طرح کے مظالم ڈھائے جائے، نہ کسی پر ڈھائے گئے ہیں اور نہ خدا کرے کہ کسی پر ڈھائے گئے، بڑے بڑے ظلم ہوئے، بلکہ آل رسول پر ظلم کی انتہا ہو گئی،
کوئی ایسا ظلم بچہ ہی نہیں جو آل رسول پر ڈاک ہوا، کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو بچہ ہو کہ آل رسول پر ڈاک ہو۔ کربلا کے ایک مظلوم کا ذکر کروں آپ کے ساتھ۔ 34 سالہ مولا عباس، کربلا کا مظلوم۔ مولا عباس جانتے کون ہے؟ 11 سال کی عمر میں میدان صفین میں مولا کائنات بن کر لڑ رہے تھے مولا عباس۔ ثانیہ حیدر کرار جس کا لقب وہ ہے مولا عباس۔ فوج آداب ایک ہلچل تھی، بے چینی تھی، دہشت تھی، وحشت تھی، روب تھا فوج آداب پر مولا عباس کا۔ ایک دہشت تھی، وحشت تھی کہ لشکر حسین میں عباس ہے، اتنا بڑا شجاع کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ آخر کون تھا وہ انسان جس نے شہید کر دیا؟ اتنی جرت کس میں آ گئی جو مولا عباس کو شہید کر، جس کے روب کا یہ عالم کہ جب نہر فرات کی جانب چلے ہیں مشق سکینہ لے کر پانی کی خاطر، تو نہر فرات پر 5000 کا لشکر تھا جو پہرے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی مولا عباس کو آتے ہوئے دیکھا لشکر آدھا نے، 5000 کا لشکر مولا عباس کو دیکھ کر اپنی جگہ پر رک نہیں پایا۔ جس کے روب اور دبدبے کا یہ عالم، اسے شہید کیسے کر دیا گیا؟ سنیے گا کہ وہ شہید ہوئے مولا عباس کس طرح سے شہید ہو گئے۔ دیکھیں ہمارے زندگی میں رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ان رشتوں میں ایک رشتہ ہوتا ہے چچا اور بھتیجی کا رشتہ، جو بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ رشتہ جانتے کیسا؟ اگر بھتیجی اپنے چچا سے کوئی خواہش کر دے تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ بھتیجی کی زبان سے لفظ ختم ہونے سے پہلے پہلے، خواہش تمام ہونے سے پہلے پہلے، ادا ہونے سے پہلے پہلے وہ خواہش پوری کر دی جائے۔ چچا کی تمنا ہوتی ہے۔ جناب سکینہ مولا عباس کی بھتیجی ہے۔ جناب سکینہ نے کربلا کے میدان میں مولا عباس سے تمنا کی، تو کیا تمنا کی؟ کربلا کے میدان میں تمنا کی تو پانی کی تمنا کی۔ مولا عباس جناب سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے چلے ہیں، لیکن جیسے ہی پلٹے پانی لے کر، تمنا کیا ہے؟ مشق سکینہ کسی طرح سے حضرت سکینہ تک پہنچا دوں۔ لعینوں نے تیر بارانی کی تو اپنے آپ کو مشق سکینہ پر ڈھال بنا لیا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہے، جسم پر تیر پیوست ہے، جسم پر تیر تلواروں کے زخم ہے، بازو کٹ چکے، لیکن تمنا کیا ہے؟ خیمے کی جانب بڑھتا چلا جاؤ۔ کسی میں جرت نہیں ہے جو مولا عباس کو روک سکے، جو مولا عباس کے قدم روک سکے، لیکن جیسے ہی جناب سکینہ کی مشق میں تیر آ کر لگا اور مشق سے پانی بہا، مولا عباس نے اپنے رخ کو موڑا، سرزمین کربلا کی جانب موڑا، کہا اب خیمے میں جانے کا فائدہ نہیں، نظریں کیسے ملاؤں گا سکینہ سے کہ میں وعدہ وفا نہ کر سکا۔ لشکر آدھا کی جانب جیسے ہی مڑے، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ ایک لعین نے عزیزوں ایک آہنی گرز مولا عباس کے سر پر اس طرح سے مارا کہ سے شگافتہ ہو گیا۔ یہ مظلوم کربلا زیر سے زمین کی جانب چلا، جیسے زیر سے زمین کی جانب چلا۔ سنیے کا مظلوم ہے مولا عباس علیہ السلام، جب بھی کوئی شہید زیر سے زمین کی جانب گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیا کرتا تھا۔ اللہ نے ہماری خلقت کے ساتھ ساتھ ہماری خلقت میں ایک ہدایت اور رکھی ہے، ایک ہدایت رکھی ہے جسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ وہ ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہے یہ ہدایت تکوینی؟ اگر ہماری آنکھ کی جانب کوئی چیز بڑھتی ہے تو ہم اپنی آنکھ کی حفاظت کے لیے اپنی پلکوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اگر ہم زمین کی جانب گرتے ہیں تو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لیتے ہیں۔ مولا عباس سے زمین پر چلے
زمین کی جانب چلے، دونوں بازو قطع ہو چکے، ہائے مظلوم کربلا، بولا عباس جی سے زمین پر آئے تو منہ کے بال آئے، بولا حسین علیہ السلام اپنے علم بردار کی جانب بڑھے، سنیے گا چند فکریں اور وسائل تمام اور آخری جملے۔ بولا حسین علیہ السلام بڑھے، کس طرح سے بڑھے؟ کمر کو تھامے ہوئے بڑھے، 2 مرتبہ جھکے، اٹھے۔ راوی کربلا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آپ نے کوئی قیمتی چیز سرزمین کربلا سے اٹھائی، لیکن جیسے ہی مولا حسین اٹھے تو میں نے دیکھا 2 بازو تھے جو مولا حسین کے ہاتھ میں تھے، یہ کسی اور کے بازو نہیں تھے، یہ باوفا مولا عباس کے بازو۔ اپنے برادر کے قریب آئے، مولا عباس کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، کہا بھیا کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش رکھتے ہو، کوئی آرزو رکھتے ہو؟ کہا ایک آرزو ہے، پہلی آرزو یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، کیونکہ سکینہ سے شرمندہ ہوں، وعدہ کیا تھا پانی کا لیکن وعدے کو وفا نہیں کر سکا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا۔ دوسری تمنا یہ ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو پہلی مرتبہ جب آنکھ کھولی تھی آپ کی زیارت کی تھی، تمنا یہ ہے جب دنیا سے جاؤ تو آپ کی زیارت کرتا ہوا جاؤ۔ کہا میرے بھائی تو تمہارا بھائی حاضر ہے، زیارت کر لو۔ کہا مولا میں آپ کو اذیت نہ دیتا، میں آپ کو زحمت نہ دیتا، میں کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہو گیا ہے، اور ستم یہ کہ میرے ہاتھ بھی سالم نہیں ہے، میں آپ کو زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ ہوتے، مولا آنکھ میں خون ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا، کہا بھئیا اس بھائی کی بھی ایک تمنا ہے، جب سے پیدا ہوئے ہو آقا کہا آخری بار بھائی کہہ دو، مولا عباس نے بھائی کہا، اور اس دنیا سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص عباس رضا صاحب کی مغفرت، رضا عباس ابن اغلاب رضا صاحب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام شاملین کی حفاظت فرما، یہ وبا بہت ہی مہلک ہے، تمام شاملین تمام مسلمین کی حفاظت فرما، اس وبا کو دفع فرما، برادر اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے آقا ہمارے مولا سے ہمارے آقا ہمارے مولا کی ظہور تعجیل فرما، آپ کے سارا آپ کو شمار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم